मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ है कि आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत हासिल करें। आज जो मेरा मज़मून है, जीसस इज़ हीलर, यानी कि यीशु शाफ़ी है, और जो हवाला मुंतखब किया गया है वह है मरकज़ की अंजील, उसका नामा बाब, उसकी 17 आयत से लेकर 29 आयत तक। और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि आए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ से उसे पकड़ती है पटक देती है, और वो कफ बरलाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, आए बेअतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा। उसे मेरे पास लाओ। पास वो उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा और वह ज़मीन पर गिरा और कफ बरला कर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से, और उसने अक्सर इसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा कर हमारी मदद कर। यीशु ने उसे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखते हैं उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफौर चलाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूँ, तो मेरी बेअतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उसने नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, आए गूंगी और बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकल आ और इसमें से फिर कभी दाखिल ना हो। और वो चलाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आए, और वो मुर्दा सा हो गया, और ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया है। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम इसे क्यों ना निकाल सकें। उसने उनसे कहा, यह किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। इसमें कहानी है, एक बदरू गिरफ्ता लड़का है जिसको यीशु के पास लाया जाता है, और यीशु उसमें से इस बदरू को निकालता है। ये इसकी सारी स्टोरी है मेरे अजीज़ों। ये बदरू जो है ये गूंगी भी है और बहरी भी है, और कई बार इसने इस लड़के को मारने की कोशिश की है। आग में डाला है, पानी में डाला है, और ये दांत पीसता है जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और उसको बार बार ये पटक देती है। और लड़के के बारे में लिखा है कि ये फिज़िकली वीक होता चला जा रहा है। ये जो कुछ भी है, ये बदरूहों का सरदार, आप लूसीफर कह सकते हैं, अबलीस कह सकते हैं, इसे जहां का खुदा कह सकते हैं, इसे अज़हा भी कहा गया है। बहुत सारे टाइटल जो हैं अबलीस को दिए गए हैं। और बुनियादी तौर पर इसका जो पर्पज़ है अबलीस का, खुदा के लोगों को नुकसान पहुंचाना, कलीसियाओं को, ईमानदारों को, मसीही ख़ानदानों को, उनको किसी न किसी तरह से मुश्किल में, मुसीबत में, दुखों में, बीमारियों में, मसाइल में और दुश्मनी में और लड़ाई झगड़े में डालना। बाज़ औक़ात मेरे अजीज़ों, लोग देखने में नॉर्मल नज़र आते हैं, लेकिन वो नॉर्मल होते नहीं हैं। बाज़ औक़ात उनके बीच में बहुत सारी बदरवाह होती हैं, और कई बार हमने देखे हैं, और ये ऐसी बदरवाह होती हैं कि ये किस न किसी ज़िंदगी के खाने में, जिस्म के अंदर छुपी होती हैं, और ये कई कई साल तक जहर नहीं होती हैं। बाज़ औक़ात ये जहर भी हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये जहर नहीं भी होती। ये तमाम जो बदरा हैं, ये तमाम जो बदरवाह हैं, ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट हैं, जो कि मसीह की बादशाहत के ख़िलाफ़ काम करती रहती हैं। ये झूठ बोलने वाली भी हो सकती है, ये रेबेलियन स्पिरिट, जिसे बगावत की रूह कह सकते हैं, स्पिरिट ऑफ लस्ट है,
بہت ساری یہ اسپرٹ ہیں جو کہ انسان کے اندر کسی طرح سے حملہ آور ہوتی ہیں اور اس کو تباہ برباد کرتی ہیں، اور یہ ہر وقت، اب افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ یہ ہر وقت ہمیں تباہ برباد کرنے کے لیے ایکٹیو رہتی ہیں، اور یہ کبھی اپنے منصوبوں کو ترک نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر وقت یہ ابلیس جو ہے یہ ہمارے خلاف پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ اور یہاں تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح متی کی انجیل میں اس کے 4 باب میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع کے پاس بھی آزمانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور 3 طرح سے آزمائش، یعنی کہ یسوع جس کے کہنے سے ساری چیزیں بنی ہیں، سب کچھ اس کے کلمے کی وجہ سے بنا ہے، ساری چیزوں کا کریٹر ہے، مالک ہے، لیکن ابلیس ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یسوع کا بھی آزماتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی مسیحوں کا بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کسی طرح سے ابلیس ہمیں نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے سامنے وہ آزمائش لے کر آتا ہے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اور پھر لکھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، یا پھر اسے شان و شوکت دکھائی جاتی ہے، مجھے سجدہ کر دے، میں یہ سارا اختیار تجھے دے دیتا ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا بار بار یسوع مسیح نے کلام کو استعمال کیا۔ اس لیے ڈیئر چرچ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، خدا کے کلام کی جگالی کرتے رہیں، خدا کے کلام کو بولنے کی ایکسرسائز کرتے رہیں، ابلیس ہمیشہ آپ سے دور رہے گا۔ اور پھر لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ نکل جا، چلا جا، اور پھر لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے چھوڑا، اور لوکا 4 باب میں لکھا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہو گیا۔ یعنی کہ اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ مسلسل وہ ہمارے پیچھے، ہمارے کاروبار پر، ہماری آمدن پر، ہمارے بچوں پر، ہماری کلیسوں پر، ہماری خدمت پر ہمیشہ وہ اٹیک کرتا رہتا ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے جو عزیز ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں بھی ابلیس کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم پطرس کے بارے میں دیکھیں تو یسوع مسیح کے 3 بڑے خاص شاگرد تھے، پطرس، یعقوب اور یوحنا۔ اور اگر ہم متی 16 باب اس کی 21 سے 23 آیت پڑھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس نے مداخلت کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح اپنے مرنے اور صلیب کی بات کر رہا تھا، تو یسوع نے فوراً سے کہا، آئے شیطان دور ہو۔ یعنی کہ ابلیس پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے عزیزوں میں، ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے دوستوں میں آ جاتا ہے۔ دیکھنے سے بعض اوقات لوگ نارمل نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز کو یاد رکھیں، اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب پڑھیں، اس کی 16ویں آیت پڑھیں، تو وہاں پر ایک عورت ہے جو ہیکل میں ہے، جسے ابراہیم کی بیٹی کہا گیا ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ 18 برس سے بیمار ہے اور کبڑی ہے، لیکن جب یسوع نے اس کو دیکھا ہے اور پھر جب اس کی کمر کو دیکھا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس کے بیچ میں سے اسے بدروح کو نکالا۔ بعض اوقات اس بات کو یاد رکھیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو میڈیکلی ہوتی ہے، لیکن ساری بیماریاں میڈیکلی نہیں ہوتی ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع نے اس لڑکے کو جب ہیل کیا تو اس میں مرگی تھی، اور یہ جو ہم نے لوکا 13 باب میں ہم عورت کو پڑھتے ہیں کہ اس کو یہ کبڑی ہو چکی ہے، تو اس کو بھی بدروح نے جکڑا ہوا ہے۔ تو بہت ساری اسپرٹ ہیں جو مختلف طرح کی بیماریاں اور مسائل اور لڑائی جھگڑے اور شک اور لسٹ ہماری زندگی میں پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ یہ شخص جو ہے یہ اپنے لڑکے کو شاگردوں کے پاس لے کر آیا ہے۔ اس ساری کہانی میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ مرکز 16 باب 17 سے 29 آیت میں درج ہے کہ شاگرد اس سے بدروح کو نکال نہیں سکے ہیں میرے عزیزوں۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کے اندر ایک امید ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ہوپ ہے، اور باپ نے شکست کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس نے یسوع کی طرف اپنا قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور وہ واپس نہیں لوٹا ہے۔ بعض اوقات میرے عزیزو، ابلیس ہماری زندگی میں مشکلات پیدا کرتا ہے اور ہمیں یسوع تک، کلام تک، چرچ میں
پہنچنے نہیں دیتا ہے. لیکن یہ جو شخص ہے یہ اپنے بیٹے کے لیے بڑا سیریس ہے. یہ اس کی ہیلنگ کے لیے، یہ اس کی نجات کے لیے بڑا سیریس ہے. بعض اوقات لوگ دعا کرواتے ہیں، اگر دعا ہوئی ہے، معجزہ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر واپس چلے جاتے ہیں. میرے عزیزو، لیکن یہ باپ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل مزاجی ہے. یہ اس سے شکست قبول نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک امید ہے، اس کے اندر ایک ہوپ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر کہتا ہے اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو میرے بیٹے کے لیے کر دے. میرے عزیز اس بات کو یاد رکھے کہ یہ شخص جو ہے یہ یسوع کے پاس جب آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع اس کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. یسوع کی ذات ہے، وہ ہیلر ہے. بار بار ہم سنتے ہیں کہ وہ شافی ہے، اور خداوند نے بھی کہا دیکھ میں خداوند تیرا شافی ہوں. اس کا جو تجربہ ہے شاگردوں کے ساتھ ٹھیک تجربہ نہیں ہوا، لیکن اس نے شکست کو قبول نہیں کیا. اس لیے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع کے پاس آ گیا ہے، اور اس نے شاگردوں کے تجربے کو فائنل تجربہ نہیں سمجھا ہے، بلکہ یہ یسوع کے پاس آ گیا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. میرے اندر سے اگر کوئی ایمان کی کمی ہے تو اس کو دور کر دے. میرے عزیز صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے چیلنج ہوتے ہیں. ہمیں بعض اوقات روپے پیسے کا، خاندانی اولاد کے تعلق سے، روزگار کے تعلق سے، خدمت کے تعلق سے بہت سارے چیلنج ہوتے ہیں. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان تمام باتوں کا جو ایکسپرٹ ہے، جو سپریم اتھارٹی ہے، جو ہر طرح کی سچویشن میں ہمیں سنبھال سکتا ہے، ہمیں ریسکیو کر سکتا ہے، ہمیں منسٹر کر سکتا ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، جو دنیا کا نجات دہندہ ہے اور جو دنیا کا بچانے والا ہے. کہیں نہیں لکھا ہے یسوع کے جو دعوے ہیں اور کسی انسان کے دعوے نہیں، یسوع کے دعوے ہیں آئے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس. یہ کسی انسان کا دعویٰ نہیں ہے، یہ کسی پراپر کا دعویٰ نہیں ہے، یہ کسی پادری کا، مبشر کا، بشپ کا، ایلڈر کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ یسوع کے پاس دعوے ہیں. تو یہ شخص بھی یسوع کے پاس آیا ہے اور یہ یسوع سے کچھ لینے کے لیے آیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی نظریں جو ہیں یہ ہمیشہ اپنے خدا کی طرف رکھا کرے. ہم عبرانیوں کے خاتمے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بڑا کلیئر لکھے ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح کی طرف دیکھتے رہے. جب یہ یسوع کے پاس آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے آگے جھک گیا ہے، اس کا بھروسہ یسوع مسیح پر ہے، یہ خدا کی پرستش کر رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے. میرے عزیز بات کو یاد رکھیں جب آپ خدا کی طرف دیکھتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں یریحو کی دیواریں گر جاتی ہیں. کتنی ہی ابلیس آپ کے سامنے بڑی بڑی دیواریں کیوں نہ کھڑی کر دے، مشکلات کی دیواریں، بیماریوں کی دیواریں، لیکن جب اب یسوع سے منت کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ابلیس کو ہمیشہ شکست ملتی ہے اور بیماری کو ہمیشہ شکست ملتی ہے. ابلیس ہمارے زندگیوں میں ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کو بھرتا ہے. شاید یہ خبر آ رہی ہو اور ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پر آ کر اس کو بتایا جاتا ہے یار کی بیٹی کے بارے میں کہ وہ مر گئی ہے. ابلیس ہمارے ذہن میں بار بار یہی کہتا ہے، ہمیں منفی چیزیں ڈالتا ہے، ہمارے اندر خوف کی چیزیں ڈالتا ہے، ہمارے اندر وہ چیزیں ڈالتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، ہم آگ لگا لیں اپنے آپ کو، یا کچھ کھا لیں، یا بہت سارے منفی حالات ہیں. وہ کوئی نہ کرے، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنی پرابلمز کو ہمیشہ یسوع کے پاس لے کر آئیں. یسوع کے پاس ان تمام چیزوں کا ہے. جب آپ یسوع کے پاس آئیں گے تو میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری برکات اور بہت ساری چیزیں ہوتی چلی جائیں گی. میرے عزیزو یہ شخص ہے، اس نے اپنی زندگی میں کسی بھی طرح سے پرابلم کو نہیں لیا ہے، اپنے آپ کو انوالو کیا ہے، یہ یسوع کے پاس آ گیا ہے. میرے عزیزو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مسائل ہیں، جب تک یہ دنیا ہے مسائل ہماری زندگی میں ہے، لیکن جب آپ یسوع کے پاس آ جاتے ہیں، جب آپ یسوع کو پکارتے ہیں، جب آپ یسوع کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں صرف یسوع کے ذات اقدس ہے جو کہ ہمیں لعنتوں سے رہائی دیتی ہے، جو کہ ہمیں بیماریوں سے رہائی دیتی ہے، جو کہ ہمیں خاندانی مسائل سے رہائی دیتی ہے، جو کہ ہمیں بری عادتوں سے رہائی دیتی ہے، جو کہ ہمیں حرام کاری اور زنا کاری اور ہر طرح کے جوؤں سے وہ ہمیں آزاد کرتی ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا آئے تھکے
مندوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگ ہیں۔ آج بہت سارے برڈن ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ہم چلتے رہتے ہیں، لیکن خدا نے ہمارے لیے حل کر دیا۔ خدا نے اس دنیا کے مسائل کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ خدا نے ہمارے مسائل کے حل کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، تاکہ جو کہ اس کے قدموں میں آ جائے، جو کہ اس کی حضوری میں آ جائے، جو کہ اس کے مذبح پر آ جائے، تاکہ وہ ہیل ہو جائے اور شفا پا جائے۔ یہ لڑکا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا سیریس ہے، مطلب کہ مرغی نے، بدروحوں نے اسے تباہ برباد کر دیا، لیکن جب یسوع کے پاس آ گیا ہے تو بدرواہ اس کے بیچ میں نہ رہی اور یہ لڑکا آزاد ہو گیا۔ بعض اوقات میرے عزیزوں، ہمارے اندر بہت ساری ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، جب ہم خداوند کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں برکت مل جاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں میرے عزیز پاک کو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم تھوڑی دیر کے داؤد اور جاتی جولیت کے واقعے کے بارے میں دیکھیں۔ اب وہ جاتی جولیت جو ہے یہ تقریباً 40 دنوں سے روز باہر نکلتا ہے اور روز آ کر اسرائیلی فوجوں کی تحقیر کرتا ہے، ان کی انسلٹ کرتا ہے، خدا کی انسلٹ کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ اور اس کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی چنے ہوئی قوم بیٹھی ہے، خدا کے چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جو سپاہی ہیں وہ چنے گئے، لیکن اس کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ سنتے چلے جا رہے ہیں، اس کی جتنی بھی باتیں اونچی اونچی ہیں وہ سنتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ابلیس بھی ہمارے ذہن میں اس بات کو یاد رکھے، وہ بہت ساری باتیں ڈالتا ہے اور جو چرچ ہے، ایماندار ہے، یہ سنتا رہتا ہے۔ میرے عزیز بات کو یاد رکھے، یہ جو جنگ ہے یہ روحانی جنگ ہے، یہ ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، یہ وہ جنگ ہے جو ہم نے دعا سے اور کلام سے اور ان سپرٹ لڑنی ہے۔ جب ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، جب ہم داؤد کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے تو اس بات کو یاد رکھیں، جو پہلا ہی پتھر ہے میرے عزیزوں وہ ابلیس کے منصوبوں کو خاک پہ ملا دے گا۔ صرف آج ضرورت ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں، ایمان میں اٹھ کھڑے ہوں، دعا میں اٹھ کھڑے ہوں، ورشپ میں اٹھ کھڑے ہوں، خدا کے کاموں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ جب یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو اس بات کو یاد رکھیں، ابلیس کو ہر روز شکست ملے گی، ابلیس کو ہر روز مایوسی حاصل کرنا پڑے گی۔ آج ابلیس پوری دنیا کو دیکھے ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بہت ساری چیزوں پر اس نے ہولڈ کر لی ہے، بہت ساری ہم دیکھتے ہیں خاندانوں پر ہولڈ اس کا ہوتا ہے، اب بہت سارے ملکوں پر اس کے ہولڈ کو اور اس کے کنٹرول کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ ہمیں تباہ برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہم تھوڑا سا واقعہ بتانا چاہتا ہے۔ دانیل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ دانیل کے بارے میں اب ساری کیبنٹ دانیل کی اس کے خلاف ہے اور وہ سارے دانیل کو مارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک ایسا قانون بھی بنوا دیا کہ بادشاہ سے اس قانون کی انہوں نے منظوری بھی کروا لی کہ ہر کوئی تجھے سجدہ کرے اور جو تجھے سجدہ نہ کرے اس کے بعد ایسا کر دیا جو اسے یہ سزا دی جائے۔ تو میرے اس وقت دانیل کو بھی شیروں کی مان میں ڈالا گیا۔ بعض اوقات اس بات کو یاد رکھیں، یہ جسے اب دنیا کا خدا کہتے ہیں، جسے ابلیس کہتے ہیں، یہ اداروں کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ہماری پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے، تاکہ جو کچھ بھی اینٹی کرائسٹ چیزیں ہو سکے ان کو کیا جائے اور چرچ کو اور کلیسیا کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن ہمارے پاس میرے عزیزوں خدا کا روح ہونا چاہیے، خدا کی قدرت ہونے چاہیے، تمام ایسی چیزوں کو جان سکے، پہچان سکے اور ان کا مقابلہ کر سکے اور یسوع کے قدموں نے لا سکے۔ میرے عزیزوں خدا یسوع کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ ڈیئر چرچ میں بتانا چاہتا ہوں دس از اے ٹائم کہ اب ہمیں موٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے، اب ہمیں انکریج ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ساری تصویریں جو چرچ کے خلاف کام کر رہی ہیں ہم مل کر مقابلہ کریں، تاکہ وہ تمام مسائل جو چرچ کے اندر لائے جا رہے ہیں، وہ تمام بدعتیں جو چرچ کے اندر لائے جا رہی ہیں، ہم ان کو شکست دے سکیں اور یسوع کی دلہن بالکل نارمل ہو سکے، پاک ہو سکے اور اس کی بادشاہت کے لیے تیار ہو سکے۔ میں پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شافی یسوع کے ذات ہے، وہ آپ کے بچوں کا بھی شافی ہے، وہ آپ کے روپے پیسے کا بھی شافی ہے، وہ آپ کے بدنوں کا بھی شافی ہے، وہ آپ کی سوچوں کا بھی شافی ہے، وہ آپ کے خیالوں کا بھی شافی ہے۔ ابلیس کتنے بھی حربے کیوں نہ کر لے، کتنی بھی پلاننگ ہمارے خلاف کیوں نہ کر لے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں آخر کار جو فتح ہے
یسوع کی ہے، کیونکہ یسوع نے ابلیس کے سر کو کچل ڈالا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ آج کے بعد آپ ایمان کی زندگی گزاریں، اپنے مسائل، اپنے پرابلم کو آپ یسوع کے پاس رہیں، اور جب آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیں گے تو خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں کام کرے گی۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔ ڈیئر چرچ، آئیے اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیلنج ہے تو آپ اسے خدا کے پاس لا سکتے ہیں۔ پھر آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں، ہم سب مل کر تیری ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تیری تعظیم کرتے ہیں۔ اور خدا باپ دعا ہے کہ جتنے بھی خدا پاک خدا اس وقت تیری پاک حضوری میں جھکے ہیں، خدا ان کی سن لے، ان پر رحم کر دے، ان پر فضل کر دے۔ اور کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اسے نجات دے دے۔ اگر کوئی خدا اپنی بیماری کے لیے تیرے پاس آیا ہے تو رحم کر دے۔ اس کلام کے وسیلہ سے ان کو برکت دے، دیکھنے والوں کو برکت دے، ایسے ٹی وی نیٹ ورک کو برکت دے، اپنے خادم اور ساری میڈیا ٹیم کو اور تمام ایمانداروں کو برکت بخش دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ God bless you.